अजीज़ान मन पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और मुगलिया दौर के आखिरी दिनों के अंदर बहुत ज्यादा ममासलत है। एको एक काम चल रहा है। आज भी मोहम्मद शाह रंगीला है एक तरफ और दूसरी तरफ नादर शाह है, लेकिन कौन नादर शाह है और कौन रंगीला है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और मेरे पास वो खबरें हैं जो कि हकीकत है 100%, जो साबित होगी ग्राउंड के ऊपर। जिस तरह मैं आपको हमेशा वक्त से पहले सब कुछ बताता हूं, पाकिस्तान में बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या कहानी चल रही है और इमरान खान के साथ ये क्या करना चाहते हैं, 28वीं तरमीम से मुतल्लिक क्या क्या करना चाहते हैं, और सदर जरदारी के साथ क्या होने वाला है, और शहबाज शरीफ किस तरह पीठ में छुरा घोंपने वाला है। तमाम तर तफसीलात मैं वेरीफाई करके आज आपके पास लेके आया हूं। आदिल राजा आपको खुश आमदीद कहता है। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 13 मई 2026 है, लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेकिंग न्यूज वो तमाम तफसीलात जो सुन के जाहिर बात है बड़े बड़े जो है ऐवान, ताकत के ऐवान हिलने जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूं, मैं आपको बताता चलूं कि ये रंगीले का क्या किस्सा है। इंतहाई मुख्तसर 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हौसला रखिए ताकि आपको ये वाजे हो कि ये कहानी जो है, ये कहानी असल में है क्या, चल क्या रही है ये कहानी। अजीज़ान मन, कहानी जो है वो शुरू होती है दिल्ली की फतह से। 1730 की यहां पे बात हो रही है। 1730 के अंदर जो मुगल एम्पायर था वो एशिया का सबसे अमीर तरीन जो है वो जगह थी, और बहुत से वहां से काफले गुजरा करते थे। और वो वहां से जो काफले हैं, खासतौर के ऊपर जो ताजिर हैं और दुनिया भर के जो उमरा हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो राजस्थान के जो है सहरा उनको क्रॉस करके, दोआब को क्रॉस करके दिल्ली पहुंचा करते थे कि उनको सिर्फ एक नजर दिल्ली की आ जाए और उनको पता चले कि जनाब ये दिल्ली है, और वो जाके दुनिया को बता सकें कि यार हमने दिल्ली देखा है। जिस तरह आजकल लोग कहते हैं हमने लंदन देखा है, हमने पेरिस देखा है, हमने स्विट्जरलैंड देखा है, हमने अमेरिका देखा है। इस तरह लोग आजकल के जो उस जमाने के अंदर 1730 में हिंदुस्तान जाया करते थे और दिल्ली को देखने जाया करते थे। और लेकिन दिल्ली जो है वो काफी अरसे से बदहाली का शिकार था। 1730 की बात हो रही है, और लेकिन एक आखिर शहंशाह वहां पे आया, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला बहुत जो है वो रंगबाज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो है वो हुस्न परस्त किस्म का, रंगीन मिजाज किस्म का जो है वो शहंशाह था। पाकिस्तान में भी आज भी ऐसे शहंशाह मौजूद हैं। ये आपने सोचना है कि रंगीला कौन है इस सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान में बेतहाशा रंगीले आजकल फिर रहे हैं, मुगल सल्तनत की दास्तान लेके चल रहे हैं, लेकिन रंगीले ने आके हालात को कुछ बेहतर बनाया। और बहुत से लोग कहते हैं कि रंगीले के दौर के अंदर जो है वो फन ने तरक्की पाई, म्यूजिक ने तरक्की पाई, ताऊस और रबाब ने तरक्की पाई, जो तवाइफें थी उन्होंने तरक्की पाई, और बड़ी आला पाए की तवाइफें उस जमाने के अंदर जो है वो रंगीन मिजाज था रंगीला। जिस तरह आजकल कभी अनमोल पिंकी है, कहीं पे मलका रानी है, कहीं पे जनरल रानी है, कहीं पे मशूके आजम है, बिल्कुल वही हालात उस जमाने के अंदर भी थे। और रंगीले के दौर में आर्ट्स एंड क्राफ्ट और म्यूजिक के ऊपर जोर दिया गया। इसी के ऊपर लिखा गया कि आज तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रबाब आखिर। रंगीले की वजह से जो है वो हालात इतने ज्यादा जो है वो ऊपर थे कि कुछ तो कोर्टिसान्स जिनको बोला जाता है मॉडर्न अल्फाज के अंदर, उनके अंदर बेगमात उनको बोला जाता था, और वो इन महफिलों के अंदर खुलेआम आती थी। उनकी तस्वीरें आज भी जो है वो मुगल एरिस्टोक्रेसी, उसको मुगल जो आर्ट एंड कल्चर है उसको अंदर दिखाई जाती है। इनके अंदर तो ऐसी भी बेगमात मौजूद थी जो एक खास आद बेगम के बारे में, जो रंगीले की फेवरेट कोर्टिसान थी, हमारे भी रंगीलों की बड़ी फेवरेट कोर्टिसान है, उनका जिक्र आता है कि वो अलिफ बिल्कुल नंगी हो के महफिलों के अंदर आया करती थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था कि अलिफ नंगी है, क्योंकि वो अपने जिस्म के ऊपर जो है वो पेंट, नक्शो निगारी इस किस्म की करके आती थी, इतनी महारत से करके आती थी कि कहा जाता था कि जी ये पता ही नहीं चलता कि ये जनाब किसी तौर इन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए। मतलब अय्याशी की अखीर थी उस जमाने के अंदर जो कि यहां पे बताई गई। लेकिन
اس سارے چکر کے اندر جو ہے، عیاشی کے چکر کے اندر جو ہے، وہ شمشیر اور ثنا بھول گئے یہ لوگ، اور طاؤس اور رباب کے اندر پڑ گئے. جس طرح پاکستان کا آج موجودہ دور کا حال ہے، تو باہر عوام غریب ہوتی گئی، ریاست غریب ہوتی گئی، ملک غریب ہوتا گیا، برا حالات ہو گئے ملک کے. تو ان تمام حالات کے اندر پھر ایران سے، پرشیا سے نادر شاہ اٹھا، اور نادر شاہ نے کہا کہ اب مغلوں کا دور اوور ہو گیا ہے. نادر شاہ اٹھا، اور نادر شاہ نے اٹھ کے پہلے مغل سلطنت کابل تک، افغانستان تک تھی، شمالی افغانستان اس نے فتح کیا نادر شاہ نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ نادر شاہ بڑے ہی آرام سے، بغیر کسی ٹینشن کے، مغل آرمی کے سامنے کرنال تک جا پہنچا. اور جب وہ کرنال تک جا پہنچا، اور ان جنگوں کا ذکر جو ہے وہ آج بھی مغل آرکیٹیکچر کے اندر ہوتا ہے، تخت لاہور اسی چیز کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہیرا منڈی 2.0 بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ. تو یہ بڑا مشہور قصہ ہے کہ جناب جس وقت جنگ سے پہلے کرنال کے مقام کے اوپر نادر شاہ نے رنگیلے کو کہا کہ تو میرے پاس آ جا، میں تیرے سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اور رنگیلا لڑن جوگا تو تھا نہیں، تو رنگیلا نادر شاہ کے پاس بات چیت کرنے چلا گیا. اور نادر شاہ کے پاس جو ہی پہنچا تو رنگیلے کے گارڈز کی تلواریں سب کچھ لے لی گئیں، ہتھیار لے لیے گئے. اس کو کہا ہون بہ جا تو آرام نال. یہ ہوا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور مراٹھا جو امبیسڈر تھے، مراٹھے لڑنے والے تھے، مراٹھا امبیسڈر نے رپورٹ کیا، جا کے پونا میں جا کے بتایا کہ جو مغل سلطنت ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے، اور اب جو پرشین سلطنت ہے وہ شروع ہو رہی ہے. تو کچھ دنوں کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ دو شہنشاہ دلی کے اندر ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے آئے، نادر شاہ اور رنگیلا. نادر شاہ جو ہے وہ شاہی قلعے کے اندر، ریڈ فورٹ کے اندر چلا گیا، اور رنگیلے کو اس کے حرم میں اس کی عورتوں کے ساتھ، اس کی بیگمات کے ساتھ وہاں پہ چھوڑ دیا گیا کہ تو یہی ڈیزرو کرتا ہے، تو وہیں پہ جا کے رہ. لیکن کچھ عرصے جو ہے وہ ان ایزی پیس رہا. لیکن اس کے بعد دلی کے اندر 3000 جو پرشین جو سولجرز ہیں ان کا جو ہے وہ قتل عام ہو گیا. اور اس کے بعد نادر شاہ نے سنہری مسجد کی چھت کے اوپر، چاندنی چوک کے اوپر چڑھ کے پورے کے پورے دلی کے سیویلینز کے قتل عام کا حکم دیا. اب نادر شاہ اور رنگیلا دونوں آئے تھے یہ کام کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے. اور رنگیلے کے ساتھ کیا ہوا وہی پاکستان کے رنگیلے کے ساتھ اس وقت ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت رنگیلا کون ہے یہ آپ کمنٹس کے اندر بتائیے. لیکن خبریں انتہائی جو کنفرم ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ محسن نقوی جو کہ عاصم منیر کا سالہ بھی ہے اور اس کا فرنٹ مین بھی ہے، وہ شہباز شریف کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پہ رنگیلا کون ہے، محسن نقوی یا شہباز شریف؟ اور اس لیے اس وقت پی ایم ایل نواز جو ہے وہ محسن نقوی کے انتہائی شدید خلاف ہے. شہباز شریف جو ہے وہ اس دوران بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ اس کے اندر سرفراز بگٹی کو جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ بھی اس کو ہٹانا چاہتا ہے. دونوں کی وجوہات فرق ہیں. بلوچستان سونے کی وہ چڑیا ہے جہاں سے آئل سمگلنگ کا پیسہ آتا ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹ کا پیسہ آتا ہے، تیل سمگلنگ کے علاوہ جو ہے وہ ہیروین کا جو پورا پاکستان کا کاروبار ہے، جس کے اوپر میں دوبارہ ایک آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ نے کہا ڈیپ ڈائیو کرو، تو میں لے کے آ رہا ہوں تمام تر تفصیلات. وہ وہاں پہ چلتا ہے، انے واہ پیسہ کمایا جاتا ہے، ڈالروں کے اندر جو بھی فورن کرنسی آپ مانگے اس کے اندر کمایا جاتا ہے. گولڈن جو ٹرائنگل ہے پاکستان، ایران، ترکی اور یورپ کا ڈرگ نیٹ ورک، اس کا بھی جو لنچ پن ہے، جو سورس ہے، وہ اب پاکستان کے اندر بلوچستان ہے. میں تفصیلات علیحدہ جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کے اندر پریزنٹ کروں گا. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک جھگڑا فوج کے اپنے اندر بھی ہے، کیونکہ فوج کے اندر آئی ایس آئی بلوچستان کو قابو میں رکھنا چاہتی ہے اور ایم آئی بھی اپنے قابو کے اندر رکھنا چاہتی ہے. سرفراز بگٹی کو اس وقت سپورٹ ملٹری انٹیلیجنس کر رہی ہے پاکستان کے اندر. اور کیونکہ آئی ایس آئی اس کو ہٹانا چاہتی ہے، اور آئی ایس آئی جو ہے مطلب ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی، آئی ایس آئی اس کو ہٹانا چاہتا ہے. اس کی وجہ صادق سنجرانی کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ صادق سنجرانی کے اوپر یہ الزام پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی لگاتی ہے کہ وہ سونے کی سمگلنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں اب جو لیٹسٹ پیسہ آ رہا ہے وہ سونے کی سمگلنگ سے آ رہا ہے، کیونکہ
صادق سنجرانی کا جو قبیلہ ہے وہ ریکوٹک مائنز کی حفاظت کرتا ہے. چینی سینڈک کے اندر بھی پیسہ دیتے ہیں فوج کو علیحدہ اور صادق سنجرانی کے قبیلے کو علیحدہ, اور وہاں پہ چوری ڈکیتی عام ہے, اور وہاں کی مائن سے سونا نکال کے جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے پروسیس کرنے کے لیے. اور یہ کاروبار جو ہے یہ کم از کم کاروبار تو نہیں ہے, یہ اسمگلنگ جو ہے یہ ہر مہینے کی بنیاد کے اوپر اربوں روپے کی کمائی ہو رہی ہے, وہ بھی فورن کرنسی کے اندر بلینز آف ڈالر, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کمائے جا رہے ہیں سونے کی اسمگلنگ کے ذریعے. اور اس لیے بلوچستان سونے کی چڑیا اس وقت بنا ہوا ہے جس کے اوپر ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. اور صادق سنجرانی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ چیف منسٹر بننا چاہتا ہے بلوچستان کا, جس کے لیے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ڈرٹی ہیری کو انے واہ جو ہے وہ رشوت دے رہا ہے لابنگ کرنے کے لیے. ظاہری بات ہے لابنگ وہ کرنا چاہتا ہے, پیسے تو اس کے پاس اس وقت آ ہی رہے ہیں. اور ملٹری انٹیلیجنس لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سرفراز بگٹی کو سپورٹ کر رہی ہے, آئی ایس آئی ریموو کرنا چاہتا ہے سرفراز بگٹی کو, ایم آئی اس کو رکھنا چاہتی ہے. کہانی ساری کی ساری جو ہے وہ سونے کی چڑیا اور سونے کی ہے, باقی بلوچستان کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس ساری سچویشن کے اندر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب ہر طرف سے گھیرا جائے گا کیونکہ سندھ ان کے پاس ہے اور بلوچستان بھی ان کے پاس ہے, لیکن ان کو پیک اپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بالکل اسی طرح جو ہے وہ تمام تر کوشش کی گئی ہے اس وقت آئی ایس آئی کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک گروپ بنایا جائے جو پیپلز پارٹی کو توڑ دے. یہ پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اب تک آئی ایس آئی اس کام میں ناکام رہی ہے پیپلز پارٹی کو اندر سے توڑنے میں. کاش پی ٹی آئی تھوڑی بہت اس طرح کی ہو جاتی, لیکن بہرحال اس کے اوپر میں آتا ہوں. عاصم منیر عرف مستری جن کو کہتے ہیں, منیرہ مستری کہتے ہیں, وہ اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ہم آپ کو رپورٹ پچھلے سال سے کر رہے ہیں کہ وہ صدر پاکستان بننا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس اتنی سپورٹ نہیں ہے. زرداری صاحب تو کسی صورت سپورٹ نہیں دے گا نا, کہ وہ خود صدر ہے, تو پھر اس کو کس کی چاہیے؟ عمران خان کی سپورٹ چاہیے. عمران خان نے بھی اس کو چنڈی کروا دی ہے, اس نے کہا میں تمہارے ساتھ سودا نہیں کروں گا, آپ جو مرضی تم کر لو. تو اب پیچھے نواز شریف بچتا ہے, تو نواز شریف کی سپورٹ چاہیے عاصم منیر کو, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف بھی اس وقت تک عاصم منیر کو سپورٹ نہیں کر رہا, کیونکہ نواز شریف چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی مریم جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. اور اس ساری کہانی کے اندر آئی ایس آئی ورسز ایم آئی کی کہانی کے اندر انٹیلیجنس بیورو شہباز شریف کو محسن نقوی کی تمام تر حرکتوں کی رپورٹ دے رہی ہے. انٹیلیجنس بیورو شہباز شریف کو محسن نقوی کے ایک ایک پل کی خبر دے رہی ہے. اور اس وقت سندھ کے اندر جو سین چل رہا ہے وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کا یہ کہنا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو اب آخر کار جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور زرداری صاحب جو ہے وہ یہ چینج چاہتے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو کی وجہ سے آج دن تک جو ہے مراد علی شاہ صاحب اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اب زرداری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ چینج چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون نیا جو ہے وہ چیف منسٹر بنتا ہے. بہت سے لوگ اس دوڑ کے اندر شامل ہیں. مراد علی شاہ صاحب آج دن تک جو ہے وہ دائیں اور بائیں سے ہو کے نکلتے رہے ہیں, کنی کھاتے رہے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اس گیم کے اندر, گیم آف تھرونز کے اندر کامیاب ہوتا ہے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ گیم آف تھرونز واقعی طور کے اوپر بن چکا ہے, جس میں صرف اور صرف اوپر جو شہنشاہ ہے, اشرافیہ ہے, الیٹ کیپچر ہے, ان کی اندرونی آپس کی گیمیں چل رہی ہیں. غریب عوام کا کوئی سرے سے حال ہے ہی نہیں. اور عزیزان من یہاں پہ پی ٹی آئی کے اوپر آئے, عمران خان کے اوپر آئے. پی ٹی آئی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے اس وقت دوڑ رہی ہے, اور ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی بھی اس نظام کے اندر امید نہیں ہے. اور اگر پاکستان کی اشرافیہ بند دروازوں کے پیچھے طاقتور ترین حلقے کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نہیں آ سکتی, گلیوں میں نہیں آ سکتی, موبلائز نہیں ہو سکتی, ایک میس موومنٹ موبلائز نہیں کر سکتی, تو نہ ہی عمران خان باہر آنے والا ہے,
اور نہ ہی پی ٹی آئی کو اس کے بعد آگے چل کے ابھی تک تو صرف بلہ چھینا ہے جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کو بحیثیت پارٹی بھی ان کا مستقبل ختم کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک جمہوری جدوجہد کی ضرورت ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر بھی رنگیلے موجود ہیں. اب وہ رنگیلے کیا یہ کام کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی؟ عمران خان کو پی ٹی آئی کو ان کو پتا ہے کہ سٹرکچر پی ٹی آئی کا سرے سے کوئی نہیں ہے کیونکہ سٹرکچر کبھی بھی موجود نہیں رہا, وہ سٹرکچر بننے بھی نہیں دیا جائے گا. عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے. عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از عمران خان. اس لیے عمران خان کو ان کا پروگرام یہ ہے کہ جیل کی دیواروں کے یہ پیچھے ہی رکھیں گے, لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں, ایک اوپر والا بناتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اوپر والا چاہتا ہے. یہ حقیقت ہے, باقی سب فسانے ہیں. رنگیلا کون ہے ذرا مجھے کمنٹس کے اندر بتائیے گا. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.